अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ारा। पाकिस्तान की मशहूर ड्रामा सीरीज बेचारी जमहूरियत और बदनसीब लोग जो है मसलसल जारी है। उसकी तकरीबन 370 एपिसोड उसकी 2 अप्रैल को कंप्लीट हो गई है। ऑन 7 अप्रैल 2023 को इस ड्रामा सीरियल जो है बेचारी जमहूरियत बदनसीब लोग, इसके 365 इसकी एपिसोड कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि इसका फॉर्मल बाकायदा टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट जो है वो 7 मार्च 2022 से शुरू हुआ था। यूं तो इसका लावा पहले से पक रहा था, इसकी तमाम तर प्रेपरेशन थी कि इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, लेकिन इसका ब्रॉडकास्ट 7 मार्च 2022 से शुरू हुआ। रिटन, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय जनरल रिटायर्ड बाजवा। अब ये ड्रामा सीरीज इतनी कामयाब हुई है कि जनरल बाजवा खुद भी अपनी एक्सप्लेनेशन मुख्तलिफ लोगों को, रिपोर्टर्स को पकड़ के उनको दे रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मुझ पर और भी इल्जाम लग गए हैं चीजें करने की, वो मैंने नहीं की, और मैंने जो कुछ किया वो मैंने क्यों किया। लेकिन जनरल बाजवा की ये ड्रामा सीरीज जो है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे, वैसे तो ड्रामे कभी खत्म ही नहीं हुए जब से ये मुल्क बना है, तब से मसलसल ड्रामा सीरीज चल रही है। जमहूरियत ड्रामा सीरीज 1, 2, 3, 4 करके चल रही है। लेकिन ये इतनी कामयाब ड्रामा सीरीज है, ये एक ऐसा कंबल है जो किसी की जान नहीं छोड़ता। जनरल बाजवा अपनी जगह परेशान है, बाकी सारे लोग, उनकी उनकी जो सक्सेसर एस्टैब्लिशमेंट है वो अलग परेशान है, तमाम सियासी जमातें परेशान हैं, जूरिस्ट परेशान हैं, कोर्ट्स परेशान हैं, मीडिया परेशान है, एक हिजान की सी कैफियत है, सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, कुछ पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाएगा। और बहुत से लोग जो हैं वो अब इतना उनको चस्का पड़ चुका है इस पूरी नई ड्रामा सीरीज का, जो नेटफ्लिक्स पे अगर होती तो इस वक्त पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ रुपए बना लिए होते। लेकिन इतना लोगों को इसकी चाट पड़ गई है कि लोग, तो ये भी परेशानी हो रही है कि ड्रामा सीरीज खत्म हो गई तो उनकी जिंदगियों के अंदर एक खला जो है वो लगता है पैदा हो जाएगा। लेकिन फिक्र नहीं करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री इतनी बदनसीब है और इसका जबर इतना है तारीख का, कि ये ड्रामा सीरीज जो है, ये मैं आपको रीश्योर कर सकता हूँ कि इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। देर इज नो हैप्पी एंडिंग, देर इज नो सिंड्रेला कि आप ये कहें दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नो, व्हाट आर द मेन की डेवलपमेंट्स ऑफ द डे एज ऑफ द एंड ऑफ द 2 अप्रैल 2023? पीडीएम की जमातों ने असूली तौर पर मुसलमा एक उन्होंने फैसला कर लिया बड़ा अटल किस्म का, कि वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मेंबर बेंच है, बीइंग हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिनके साथ सीनियर जस्टिस हैं जस्टिस इजाजुल एहसन, जिनके साथ हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, इस बेंच को वो नहीं मानते और इस बेंच के फैसले को भी वो नहीं मानेंगे। वो क्या करेंगे ये क्लियर नहीं है। एक इंदिया और धमकी एक उन्होंने छोड़ी हुई है कि वो एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस ला सकते हैं। राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो अब ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी स्टेटमेंट अखबारों में छप चुकी है कि हम सीरियसली रेफरेंस लाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। रेफरेंस लाते हैं ही नहीं लाते, धमकी और तलवार, धमकी दी है, तलवार लटकाई हुई है उन्होंने इस पैनल के सर के ऊपर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर। ये बड़ा एक प्रेशर एक्सरसाइज यहाँ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ब्रोबीट करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, साइकोलॉजिकली कोलैप्स करने के लिए हर मुमकिन एफर्ट की जा रही है। दूसरा जो कंपोनेंट है इस पूरे पोजीशन का, वो ये है कि किसी भी सूरत में हमें इलेक्शन अक्टूबर 2023 से पहले मुमकिन, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये मैक्सिमैलिस पोजीशन है और इस मैक्सिमैलिस पोजीशन को अचीव करने के लिए हम जो हमें मुमकिन होगा हम करेंगे। हम किसी चीज को नहीं मानते। ये तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मंडे के दिन जो सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश ना हो। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अच्छी खासी क्लास ले रहे हैं हिंदुस्तान के नोटेड ज्यूरिस्ट, वहां की सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस, 3 हाई कोर्ट्स के वो जस्टिस रह चुके हैं। इससे पहले वहां पे सीनियर बड़े कैपेबल रिस्पेक्टेड वकील रह चुके हैं, लिखते हैं। जस्टिस मार्कंडे काजू जो रोज ये कॉलम लिख रहे हैं पाकिस्तान की पूरी ज्यूरी और जुडिशरी को ये बताने के लिए कि कानून में और पॉलिटिक्स में क्या फर्क होता है, और उनका जो लेटेस्ट कॉलम है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो दिन के 1 बजे जो दिन अब शुरू हो रहा है उसमें अपनी इंपॉर्टेंट लीडर्स का, ये कैबिनेट का और उसके साथ और लोगों का एक इजलास करेंगे, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो चैलेंज है उसके समेत बाकी तमाम इश्यूज को, जुडिशियल क्राइसिस उसको डिफाइन किया जा रहा है थैंक्स टू पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, उसके समेत तमाम इश्यूज के ऊपर वो गौर करेंगे। कोई जुडिशियल क्राइसिस पाकिस्तान में ना है ना था, ये एक मसनूई तौर पे आर्टिफिशियली क्रिएटेड जुडिशियल क्राइसिस है, जिसको पीडीएम की जमातों ने, खास करके पीएमएलएन ने अपने 1997 के स्क्रिप्ट के ऊपर एक्ट करते हुए खड़ा किया है। बदनसीबी से पाकिस्तान के बड़ा अखबार जो है डॉन, वो बकायदा इसको, होना तो ये चाहिए था कि वो इदारिया ये लिख के कहता
کہ اس کنٹری میں کوئی جوڈیشل کرائسس نہیں ہے, یہ جوڈیشل کرائسس مصنوعی طور پہ آرٹیفیشلی پیدا کیا گیا ہے. لیکن ڈان بیچارہ کے حالات یہ ہو چکے ہیں برے کہ وہ اداریہ لکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ کنٹری کے اندر ایک جوڈیشل کرائسس ایگزسٹ کرتا ہے, یہ سپریم کورٹ اتنی کنٹروورشل ہو چکی ہے, یہ فیصلے نہیں کر سکے گی. مطلب شرم کیا کہیں اس کو. کوئی مجھے لکھ رہا تھا, کسی نے لکھا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کامنٹس میں دیکھ رہا تھا, کسی نے کہا کہ آپ جنگ اخبار اتنا گند کر رہے ہیں تو آپ ڈان کا زیادہ ذکر کرتے ہیں, اس کو تو پڑھتے ہی چند سو لوگ ہیں, تو آپ جنگ اخبار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ جنگ اخبار کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ جس کو میڈیسن میں کہتے ہیں کہ ریگولرلی ارریگولر پلس, جنگ کا تو ریگولرلی کوئی کیریکٹر تھا ہی نہیں کبھی, وہ تو ہمیشہ سے ہی کیریکٹر لیسنس کا شکار ہے. ڈان ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس کو پاکستان کی تاریخ میں, جس کا ایک مقام تھا, جس کا ایک کیریکٹر تھا. جتنی بری طرح سے, جتنی شدت سے ڈان نے اپنی قربانی دی ہے اس کرائسس میں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے فار ریزنز ناٹ ٹوٹلی انڈرسٹوڈ, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو آپ جنگ اور اس کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہاں سے اتنی میکسیملس پوزیشن لے لی گئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے, اس کے جواب میں تحریک انصاف جو پٹیشنر ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ کے سامنے, اور یہ وہ سپریم کورٹ جو اتنی انڈر پریشر ہے, اس نے کیا کیا؟ میرا استدلال یہ ہے کہ بہت کچھ کر سکتی تھی, بہت کچھ نہیں کیا. کچھ تھوڑا بہت انہوں نے ادھر ادھر شور ضرور مچایا ہے. ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے لیڈر جناب راجہ ناصر عباس صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں, ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی, اس کا چرچا چلتا رہا اخبارات کے اندر, ٹیلی ویژن کے اوپر, کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے آئین کے حوالے سے. اور جو تھوڑی سی پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پرویز, اور پھر کچھ اور رابطے جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیے ہیں. کچھ بار کے لوگ آ کے تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ, فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے. اور اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے کچھ اور رابطے ہیں. کچھ پرویز الہی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, پرویز الہی صاحب نے ایم کیو ایم کو کانٹیکٹ کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پی ڈی ایم کے اندر بہت خوش نہیں ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا جو ہے وہ اب مزید ممکن نہیں ہے. پرویز الہی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ٹوائس فارمر چیف منسٹر آف پنجاب, تو ان رابطوں کا شاید کچھ نہ کچھ نکل سکے. لیکن مجھے جو توقع یہ تھی کہ ایک بڑا ٹاکنگ ہیڈز کا الائنس کریٹ کر سکے گی تحریک انصاف, اور شاید وہ آرگنائزیشنلی طور پہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا. حالانکہ وہ ٹاکنگ ہیڈز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, جو نوٹڈ جیورسٹ ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, جیسے لطیف کھوسا ہیں, جیسے اعتزاز احسن ہیں, جیسے بہت سے اور بار کے کی اسپوکس پرسنز ہیں, جیسے بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, بہت سے سیوک سٹیزنز ہیں, بہت سے کالمنسٹ ہیں. ان سب کو اگر ایک ورچوئل ٹاکنگ پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جاتا, بیکاز اس وقت اتنا وقت تو ہے نہیں کہ ایک گرینڈ سیمینار اسلام آباد میں یا لاہور میں کہیں ہوتا, تو ایک ورچوئل سیمینار ہو سکتا تھا. گرینڈ ایک فزیکل بھی ہو سکتا تھا, فزیکل کے ساتھ کچھ ایک ورچوئل بھی ہو سکتا تھا جس میں بہت سی اسکرینز لگی ہوتی, لوگ پریزنٹ ہوتے, ان کی ایک پوزیشن اس کانسٹیٹیوشنل چیلنج کے اوپر آتی کہ یہ جو مصنوعی کانسٹیٹیوشنل چیلنج کھڑا کیا گیا ہے, جس کی حقیقت بڑی سادہ ہے, 5 منٹ کا جو ورڈ, جو اس میں جو آئیکونک ورڈز ہیں, فیمس ورڈز ہیں جسٹس مارکنڈے کے, کہ 5 منٹ میں یہ چیز ریزالو ہو سکتی تھی, جس کو 500 منٹ کے کرائسس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, اس کو 5 صدیوں کے کرائسس میں یہاں پہ کنورٹ کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر تحریک انصاف کو ایک زیادہ فعال پوزیشن لینی چاہیے تھی ٹو بیسکلی سپورٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان, جو انہوں نے نہیں لی. آن دی ادر ہینڈ جو پٹیشن لوگ سائن کر رہے ہیں اس میں آلموسٹ 100,000, جس میں اس وقت 30,000 سگنیچر آئے تھے, اس میں آلموسٹ 100,000 سٹیزنس کے سگنیچر فرام اکراس دا ورلڈ آ چکے ہیں. اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہی کہ میرا خیال ہے کہ منڈے مارننگ تک اس میں سگنیچر 1.5 لاکھ تک چلے جائیں گے. آپ میرے ٹویٹر پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, میں بھی اس کو آپ کو اسکرین شیئرنگ کر کے تھوڑی دیر میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں. اب میں جس چیز کی کہہ رہا تھا کہ ان کو تحریک انصاف کو ایک اپنی تحریک انصاف کو یہ آئسولیشن ختم کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں, پنجاب کے اندر, کراچی شہر کے اندر, اور دنیا بھر میں پاکستانی ڈائسپورز کی جو میجورٹی ہے, بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ عمران خان کو اپنا پریزنٹ اور اپنا فیوچر لیڈر دیکھتے ہیں. اس کے باوجود پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں کہ پی ڈی ایم ایک 13 جماعتی الائنس ہے, اس کے اندر بہت سی چھوٹی جماعتیں ہیں, 3 بڑی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این ہے, پی 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 ہے, ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے, اور پھر ان کے ساتھ بہت سی چھوٹی چھوٹی ریجنل جماعتیں ہیں, خیبر پختونخوا کی جماعتیں ہیں, کوئی سندھ کی جماعت ہے, کوئی بلوچستان کی جماعت ہے. تو ان کے پاس پارٹیز تو 3 ہی ہیں بڑی ہیں, لیکن ٹاکنگ ہیڈز جن کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ایک پولیٹیکل سپیس یا پولیٹیکل ڈیپتھ ہے وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے.
اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کیوں ایسا ہے اور کیوں تحریک انصاف اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. 1997 کے فروری 17 فروری 1997 کے جو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی, جس میں ان کو 2/3 میجورٹی ملی, دس موسٹ پاپولر گورنمنٹ, ان کو نیشنل اسمبلی کے اندر ٹوٹل کنٹرول حاصل ہو گیا, اور سینٹ میں بھی میرا خیال ہے شاید اس وقت ان کی خاصی اکثریت تھی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں الیکٹورلی اب ان کے سامنے کوئی چیلنج نہیں تھا, کوئی پولیٹیکل چیلنج ان کے سامنے, لیگل کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل چیلنج نہیں تھا. اس لمحے میں, پولیٹیکل مومنٹ میں, نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک, جب ان پہ یہ الزام بھی لگا کہ وہ خلیفہ وقت بننا چاہتے تھے, امیر المومنین بننا چاہتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رائٹ مومنٹ ہے جہاں میں اپنے خاندان کی, مغلیہ خاندان کی طرح ایک حکومت کی بنیاد ڈال سکتا ہوں, تمام چیلنجز پہ کنٹرول کر سکتا ہوں, اور اگلے 300 برس تک شاید میری خاندان کی, کم از کم 30-40 برس تک میری خاندان کی حکومت چلے گی. کانسٹیٹیوشن لیگل پولیٹیکل چیلنج تو اسمبلی کے اندر ان کے سامنے نہیں تھا, لیکن پاکستان کی پولیٹیکل فیلڈ میں 4 قسم کے چیلنجز ان کے سامنے تھے. سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پھر دوسرا پاکستان کی جوڈیشری, پھر پاکستان میں جو اس وقت میڈیا تھا, اور پاکستان کی جو رائبل دوسری بڑی پولیٹیکل جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے. جب سینیٹر سیف الرحمان کو انہوں نے انیشیٹ کیا, سینیٹر سیف الرحمان نے ایک سول سرونٹس کی ٹیم لے کے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسرز تھے, کچھ اور انویسٹیگیٹر کو لے کے ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ فرم انہوں نے ہائر کی, اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے جو کرپشن کا گند کیا ہوا تھا SGSN کوٹیکنا میں, سوئس کیسز کے اندر کسٹم کا سارا کچھ, اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا, اور بھی ان کے کرپشن کے چارجز نکالے, اور بہت سے جو 4 کیسز بنے جو لٹکتے رہے بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری پہ. یہ اسی دور میں 97-99 کے درمیان سینیٹر سیف الرحمان نے بنائے, جس کو اس زمانے میں لوگ سینیٹر احتساب الرحمان کہتے تھے, بیکاز وہ احتساب بیورو یا جو کچھ بھی تھا اس کو وہ ہیڈ کرتے تھے. تو پیپلز پارٹی کو انہوں نے ٹوٹلی کارنر کر دیا, اور اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم نہ ہوتی اکتوبر 1999 میں, تو وہ ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری اور بے نظیر کی کرپشن کے چارجز کے اوپر کنویکشن جو ہے وہ کرا دیتے. دوسری طرف جو کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کیا, جب انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کو وہاں پہ نکالا, حملہ کیا سپریم کورٹ کو, اس کے بعد نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگایا, اپنی مرضی کے جج لگائے, اور انہوں نے سپریم کورٹ کی تمام تر جو کیپیسٹی تھی اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کنٹرول کر لی. 2 فیکٹر ہو گئے پالیٹکس کے, یا بعد میں رکھیں کہ سینٹ پہ اور اسمبلی کے اندر ان کو ٹوٹل کنٹرول تھا. تیسرا چیلنج ان کو تھا پاکستان کا اس وقت کا جو میڈیا تھا, اس میں جو سب سے بڑا جو سب سے فعال اور بڑا گروپ تھا وہ تھا جنگ اخبار, اور اس کے ساتھ انگریزی کا دی نیوز اور ان کے میگزینز. تو انہوں نے ہیڈ آن کولیزن کیا, چونکہ یہ اس وقت, چونکہ یہ سب سے بڑا گروپ تھا میڈیا کا, یہ نواز شریف صاحب کے خلاف لکھتا تھا, اس کی پاپولیرٹی کا اور لیجٹمیسی کا ایشو تھا. تو نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر حملہ کر دیا, اس کی زندگی میر شکیل الرحمان اور ان کے گروپ کی اور ان کے جرنلسٹ کی مشکل بنا دی. ان کا نیوز پرنٹ جو ہے اس کو شرنک کر دیا, ان کو پرنٹ کرنے کے لیے نیوز پرنٹ نہیں ملتا تھا, بڑی مشکل سے دی نیوز اخبار اور جنگ جو ہیں وہ پبلش ہو پاتے تھے, اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل میڈیا کی لڑائی تھی. چوتھی لڑائی انہوں نے ہیڈ آن اس وقت کی جب انہوں نے ایک فلمزی پریٹیکس پہ آرمی کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, جنرل جہانگیر کرامت جو آرمی چیف تھے ان کو فورس کیا انٹو ریزگنیشن. اور جنرل جہانگیر کرامت جو تھے وہ شریف آدمی تھے, ان کو شریف ہی کہا جاتا ہے آرمی میں کہ وہ بہت ڈیسنٹ جنرل تھے, سافٹ تھے, ایکیڈیمک قسم کے جنرل تھے. آرمی میں کہ کسی کو آپ نے اس کی برائی کرنی ہوتی ہے تو وہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, بڑا ایکیڈیمک ہے, بڑا کتابیں پڑھنے والا جرنیل ہے, یعنی ایکشن اورینٹڈ نہیں ہے. بہرحال جنرل جہانگیر کرامت سے انہوں نے ریزگنیشن لے لیا. جب جنرل جہانگیر کرامت سے انہوں نے ریزگنیشن لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کو لگایا, تو جو چاروں فیکٹر سے پاکستانی پالیٹکس کے انہوں نے کنٹرول کر لیے. جب 12 اکتوبر, اور اس کے بعد پولیٹیکلی وہ بڑے پاورفل تھے, اس سے زیادہ پاورفل پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان کی عصر حاضر کی تاریخ میں نہیں گزرا. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, دیٹس دی اونلی پرائم منسٹر. یہ 2 ٹائم پیریڈز. جب 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, تو وہ تمام جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس تھے, PPP, دوسری جماعتیں, میڈیا, کورٹ, جوڈیشری, سب نے نواز شریف صاحب کے ریموول کو ویلکم کیا. نواز شریف صاحب نے اس کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ میرے پاس الیکٹورل میجورٹی تھی, میں نے الیکشن جیتا تھا. ویسے تو وہ 2/3 میجورٹی ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں دلائی تھی, کہنا بہت ضروری ہے, وہ بھی کوئی نیچرل میجورٹی نہیں تھی,
وہ ایک سنتھیٹکلی اسٹچ تھی, بیکاز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سوچتی تھی کہ اگر ہم بے نظیر سے, وہ بہت تنگ تھے, پیپلز پارٹی سے تنگ تھے, تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ایک اگر اس قسم کی پاپولر پارٹی لے آئیں گے تو یہ پاکستان کی اکانومی اور مسائل وغیرہ کو ٹھیک کر دے گی. اور یہ ان کا ایک ایکسپیرینس تھا, جس کے نتیجے میں پھر نئی تھنکنگ اسٹیبلشمنٹ کی بھی پیدا ہوئی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو 2/3 میجورٹی یا ایبسولوٹ میجورٹی یا ایک کلیئر سخت قسم کی سمپل میجورٹی نہیں ملنی چاہیے. یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں ہسٹری کے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. بٹ نواز شریف صاحب نے اس سے بہت کچھ سیکھا. جہاں اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا کہ کسی کو 2/3 میجورٹی یا بھرپور سمپل میجورٹی بھی نہیں ملنی چاہیے, وہاں نواز شریف صاحب نے یہ سیکھا کہ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میں پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہو گیا, میں تنہا رہ گیا. اور ایک وقت میں نواز شریف صاحب سے جو بہت سے لوگوں کی ملاقات ہوتی رہی لندن میں, تو نواز شریف صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا کہ مجھے, جب میں سرور پیلس میں تھا سعودی عرب کے اندر, تو میں وہاں فارغ بیٹھا تھا. یہ فارغ تو کیا بیٹھا تھا, میں بہت سوچتا رہا کہ مجھ سے کیا کیا مسٹیکس ہوئیں, اور ان مسٹیکس کے نتیجے میں, اس تھنکنگ کے نتیجے میں نواز شریف اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ پاکستانی پالیٹکس میں اگر مجھے آگے بڑھنا ہے, سروائیو کرنا ہے, گورنمنٹ کو رن کرنا ہے, تو میں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی آئسولیٹ نہیں کرنا. یہ وہ تھنکنگ ہے جس کے اندر سے چارٹر آف ڈیموکریسی پیدا ہوئی 2007 کی. چارٹر آف ڈیموکریسی نواز شریف کی اچیومنٹ تھی مور دین محترمہ بے نظیر بھٹو, بیکاز محترمہ بے نظیر بھٹو تو جنرل مشرف کے ساتھ یوزنگ دی امریکن میڈیا, سوری میڈیا کہہ رہا ہوں, امریکن میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے, کونڈولیسا رائس اینڈ آل دیٹ وچ ہیڈ فالن ان لو ود بے نظیر بھٹو, وہ تو جنرل مشرف کے ساتھ مل کے پاور گین کرنا چاہتی تھی. جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی پیچھے جو اسٹرینتھ تھی وہ نواز شریف کی تھی. اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو اگلا پورا 10 برس کا ٹائم پیریڈ ہے 2017 کا, اس میں نواز شریف نے کنٹینیوسلی یہ ڈسپلے کیا کہ مجھے پولیٹیکل الائنسز لے کر چلنا ہے. تو جب 2013 میں اسٹیبلشمنٹ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ایکٹیویٹ کیا الیکشن سے پہلے ایک نیا پولیٹیکل ماحول بنانے کے لیے, اٹ واز سم ویئر اراؤنڈ جنوری اینڈ فیبروری آف 2013, تو نواز شریف نے باقی پاکستان کی ساری, حالانکہ اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے, پنجاب میں تھے, پرائم منسٹر نہیں تھے, پرائم منسٹر تو اس وقت راجہ پرویز اشرف تھے, دین جسٹ جو ختم ہو رہے تھے, الیکشن ہونا تھا آئی تھنک ان مئی 2013. لیکن نواز شریف نے ایک پوری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ آل ریجنل پارٹیز اکٹھا کر لیا اگینسٹ اے پاسبل کانسپریسی بائی دی اسٹیبلشمنٹ. ان کو لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی. 2014 کے دھرنوں میں جب تحریک انصاف نے اور عمران خان نے دھرنا دیا, تو بھی نواز شریف صاحب نے انشور کیا کہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جتنے بھی دھڑے تھے ان کے ساتھ کھڑے. بیسک پرنسپل ان کا کیا تھا کہ آئسولیٹ نہیں ہونے دینا. یہ جو پرنسپل جو نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا, یہ بڑا ویل ڈاکومنٹڈ ہے. انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اندر جب آپ کسی بھی ماسٹرز پروگرام کرتے ہیں امریکہ کے اندر, تو آپ کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے جو ریکمینڈڈ بک ہوتی ہے, جس کا نام ہے دی ڈپلومیسی. یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر ہنری کیسنجر نے, جو امریکہ کے ایکس سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکے ہیں, ون آف دی موسٹ پاپولر سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دی 20th سینچری. اس کتاب کے اندر یہ بیسکلی کتاب جو ہے یہ 20th سینچری پہ ہے بھی نہیں, یہ 19th سینچری کی پاور پالیٹکس کا انالیسس ہے, جس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے جب اس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے برٹن, باقی ساری یورپین پاورز بھی, لیکن برٹن کا بیسک پرنسپل یہ تھا کہ کبھی بھی یورپ کے کانٹیننٹ پہ کسی ایک طاقت کو ڈومینیٹ نہیں کرنے دینا. اگر ایک سنگل پاور, فرینچ ہو یا جرمن ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ یورپ کے کانٹیننٹ کو ڈومینیٹ کرے گی تو برٹن سیف نہیں رہے گا. اور برٹن بار بار یورپ کے تھیٹر میں انٹروین کرتا تھا, اور بعد میں امریکہ نے انٹروین کرنا شروع کیا یورپین تھیٹر وار میں, فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار, کیونکہ اس وقت امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اگر یورپ کے تھیٹر آف وار میں ایک ہیجمن کریٹ ہو جائے گا تو پھر امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیف نہیں رہیں گے. تو یہ اس کو کہتے ہیں بیلنس آف پاور کی تھیری, جو ڈپلومیسی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتی. نواز شریف فرام ہز اون ایکسپیرینسز انڈرسٹوڈ دا بیلنس آف پاور تھیری. پی ٹی آئی کی پوری پالیٹکس میں جو بہت بڑی کمی اور مسٹیک ہے, وہ بیلنس آف پاور کے پیراڈائم کو انہوں نے ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ اور گراسپ نہیں کیا. وہ بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے سارے جو ان کی اپروچ ہے اس کے دو ڈانڈے ہیں, ایک پاکستان کے لوگ, مڈل کلاسز, میڈیا, متحرک لوگ, اور دوسری طرف سے وہ بار بار پٹیشنز لے کے عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں. لیکن بیلنس آف پاور کا جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر یہ دو ہی ایلیمنٹ جو ہیں یہ پورے اترتے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان, جو اپنی جگہ ایک بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے اور ہونا چاہیے, اس کو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں کتنی بری طرح سے کارنر کر رہی ہیں. اور تحریک انصاف کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر جو پریشر بلڈ اپ کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے, اس کو آپ نے کیسے ریلیو کرنا ہے اور کیسے ریلیز کرنا ہے. وہ یہ انوسنٹلی بلیو کرتے ہیں
کہ وہ جو مختلف اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, مختلف بیانات دے دیے جاتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے, اس سے وہ پریشر ریلیو ہوتا ہے. وہ پریشر ریلیو نہیں ہوتا. ایک پازیٹیو چیز میں نے دیکھی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی, جب وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ منڈے کے دن تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے سامنے کہ وہاں پہ وہ موجود ہوگی, لیکن ان کو بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی. انہیں یہ لے کر آنا تھا دنیا کے سامنے کہ اصل حقیقت جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی کرائسس کی کیا ہے, جو انہوں نے یہ پورا دن سنڈے کا گزارا اس میں وہ چیز سامنے نہیں لا سکیں. ناؤ آئی کم ٹو دس کہ جو ہندوستان کے جورسٹ جسٹس مارکنڈے کاجو جو کہتے ہیں, جو انہوں نے لیٹسٹ کالم لکھا ہے پاکستان واٹ از دیئر ٹو ڈیسائیڈ, کس حد تک یہ ریئلسٹک ہے, کہتے کیا ہے, پہلے میں آپ کو وہ کالم بھی ان کا دکھا دوں اور پھر میں آپ کو میں اس کی ویکنیسز بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں. واٹ از دیئر ٹو ڈیسائیڈ, یہ کالم ہے جسٹس مارکنڈا نے جو لکھا ہے. اچھا, یہ جو ہے پاکستان واٹ از دیئر ٹو ڈیسائیڈ, اس کو میں نے خاصا اس کے اوپر پینٹ پالش کیا ہوا ہے. اوپر سب سے وہ لکھتے ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے لکھتے ہیں, Article 224/2 of the Pakistan Constitution states, when the National Assembly or a Provincial Assembly is dissolved, a general election to the Assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution, and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls. State kiya unhone Pakistan ke aayin ko, thanks to him. The Punjab and KP assemblies were dissolved on 18th January. Asal mein 14th and 18th January, Punjab on 14th. Hence, the election to these provincial assemblies had to be held by 18th April. However, وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 days ختم ہو گئے. However, the Election Commission of Pakistan fixed the elections for 30th April, and now they have been further postponed for 8th October. How could this be legally done? Is the ECP, Election Commission of Pakistan, above the Constitution? پھر انہیں خواجہ آصف نے کہا نہیں ہو سکتا, سارے ان عذر کو پھر وہ انالیسس کرتے ہیں. There is no mention, وہ کہتے ہیں کہ یہاں عذر دیا جا رہا ہے فائنینس کا, عذر دیا جا رہا ہے سیکیورٹی کا. There is no mention, یہ جو گرین میں ہے, in Article 224/2 that elections can be postponed for these reasons. In fact, if these are accepted, no elections in Pakistan need ever be held. Pakistan کے تو سیکیورٹی حالات تو فائنینشیل حالات ایسے ہی رہیں گے. As regard the financial situation, nowhere in the world, neither in the US nor in the UK, France, India, etc., are elections postponed for this reason. It is true that the financial situation in Pakistan is bad, but surely there is money enough to pay salaries to the millions of civil servants, military personnel, judges, ministers, police, etc. How can it be said that there is no money to hold elections? This reason is ridiculous, inane and bizarre. اب آپ کسی میں خیال آ رہا ہوگا کہ جن سب کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں یہی تو لگے ہوئے ہیں الیکشن روکنے کے لیے. بہرحال, as regards security, Pakistan has an army, paramilitary forces, police, etc. to ensure fair and orderly election. ہاں, اگر will ہو تو, when there is a will, there is a way. The real reason for the postponement is that the ruling PDM knows it will be wiped out if elections are held, since Imran Khan's popularity has risen sky high, while PDM leaders are perceived by the Pakistani public as a gang of thieves. پھر اس کے بعد لاسٹ ان کا پیراگراف ہے, دس از ویری ہارش آن پاکستان سپریم کورٹ, جس کو پھر میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ایز ریگارڈز دی پٹیشن ان دی پاکستان سپریم کورٹ اگینسٹ پوسٹپونمنٹ آف دی الیکشنز, the hearing has been going on for the last 5 days. But was there really anything to decide? Question mark. The 5-judge bench should have decided it in 5 minutes, as I would have done if I was on it, by saying that the Article 224/2 was quite clear, and the postponement of the election by the ECB was clearly illegal. But instead, the court has been playing to the galleries and reduced the hearing to a melodrama, comedy, and a farce. The court has debased and demeaned itself and turned itself into a circus. Stop sharing. Why the Pakistani Supreme Court has debased itself, demeaned itself, and has created a circus? The reason is this کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز, وہ ہندوستان, امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, کینیڈا اور دنیا کی کسی بھی فنکشننگ ڈیموکریسی سے بالکل مختلف ہیں. پاکستان میں چیف جسٹس اور برادر ججز اور آنریبل ججز کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیسکلی طور پہ سپریم کورٹ کو ایک اصل میں تو سپریم کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا فیکٹس کی, قانون کی, آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا, اس کی تشریح کرنا. اس سے زیادہ سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے امپلیمنٹ کروائے. لیکن چیف جسٹس پاکستان اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کورٹ کا وہ فیصلہ جس کو مانا ہی نہ جائے, وہ ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو مانا جائے. ان ادر ورڈز, چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ جو جسٹسز ہیں وہ سپریم کورٹ کو ایک عدالت سے زیادہ ایک پولیٹیکل فورم, ایک جرگے کے طور پہ, ایک میڈیشن پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کر لیں، ٹاکس کر لیں، نیگوسیشن کر لیں، اب وہ اس پولیٹیکل ایکٹ میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس پولیٹیکل ایکٹ کی کامیابی سے پہلے پی ڈی ایم کی جماعتیں کوئی اور کاروائی یا واردات کر کے کورٹ ہی کو اڑا دیتے ہیں. ابھی تک تو اڑا نہیں سکے کورٹ کو، لیکن یو نیور نو، دیر از لاٹ آف انسرٹینٹی ان دا ہول تھنگ. تو پاکستان کے چیف جسٹس کے حالات اور چیلنجز وہ ہیں ہی نہیں جو جسٹس مارکنڈے دیکھ رہے ہیں. جسٹس مارکنڈے صحیح بھی کہتے ہیں اور غلط بھی کہتے ہیں. صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا کام ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کی تشریح کرنی ہے، وہ اس کو صرف لا کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی عدالت کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ایگزسٹ کرتا. جھوٹ بولنے میں جج صاحبان، میڈیا، وکلا، بار ایسوسیشنز اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو بصد مجبوری یہ جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن گزشتہ 12 ماہ کے واقعات نے یہ چیز ایکسپوز کر دیا کہ پاکستان میں عدالتیں جہاں ایگزسٹ کرتی بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، یہ پولیٹیکل فورم ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں، آئین اور قانون کا سہارا لے کے دہائی دیتے ہیں. جیسے آپ کسی بادشاہ کے سامنے جاتے تھے، اس کی زنجیر عدل ہلایا جلایا کرتے تھے اور شور مچاتے تھے کہ جی میری بیوی بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، کوئی مہربانی کریں، بادشاہ سلاوت بڑا ظلم کر دیا آپ کے سپاہیوں نے. تو بادشاہ کا دل کبھی کبھی پسیج جاتا تھا. جب اس کو تھوڑی نرمی آ جاتی تھی تو بادشاہ کہتا تھا کوئی انصاف کر دیں، ورنہ بادشاہ کبھی منصف ہوتا نہیں تھا. لیکن چونکہ ہماری تاریخ کے اندر یہ ڈرامہ پڑھایا گیا کہ بادشاہ منصف ہوتا تھا، اسی لیے یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن سے نکل نہیں رہی. تو پاکستان میں کوئی عدالتی نظام اس طرح کا ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے جیسا کہ ڈیموکریٹک ورلڈ میں ہے. یہاں عدالتیں ایک پولیٹیکل سچویشن کے اندر پھنسی ہوئی ہیں اور اس کا پولیٹیکل حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، نوئنگ فلی ویل کہ اگر ہم کوئی فیصلہ ان سارے گراؤنڈ ریئلٹیز کے خلاف کر دیں گے تو اس فیصلے کو کوئی مانے گا نہیں. اب پھر کوشچن اٹھتا ہے کہ پھر اپریل کے فیصلے کیوں مانے گئے، 3 اپریل، 7 اپریل، 9 اپریل کے؟ اس لیے مانے گئے کہ اس وقت عدالت کے پیچھے جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی اور اس وقت عدالت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی. ہمیں نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، لیکن لگتا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی الیکشن نہیں چاہیے اور وہ بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی. اب اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس سٹیج کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر کچھ 2-3 دوستوں سے بات ہوئی جو پی ایم ایل این کے ہیں. ان کی بڑی عجیب تھنکنگ ہے. ان کی جو باتیں آپ سنیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کسی صورت نہیں ہو سکتے اکتوبر سے پہلے. لیکن مطلب جب باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی شدید پولرائزیشن جو ہے وہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. جب پی ایم ایل این کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گولی لگنے والا واقعہ جو ہے وہ کہاں لگی تھی گولی، وہ کہتے ہیں کہ یہ گولی لگنے کا واقعہ ایک ڈرامہ ہے، یہ پلستر والا جو ساری چیز تھی یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی اور ایک ہی ان کی تھنکنگ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ عمران خان نے ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے اپنے لیے کنسیشنز حاصل کرنے کے لیے. جب اس تھنکنگ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جس پولیٹیکل نیگوسیشن سے حل نکالنے کی بات چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں یہ کتنا مشکل ہوگا. ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک ٹیکسٹ میسج مسلسل چل رہا ہے جس میں بہت سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی جج صاحب ہے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے بہاف پہ چل رہا ہے، نام تو خیر آبویسلی نہیں ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. ویسے تو ہیں اکنامکس کے وہاں پہ گریجویٹ، اور اس کے بعد انہوں نے ٹرائی پاس کیا کیمبرج کا. اور کولمبیا یونیورسٹی کے جو لاء کے گریجویٹ ہوتے ہیں وہ بڑے دلیر اور جرأت مند ہوتے ہیں. اور اگزامپل دی جا رہی ہے امریکہ کے چیف جسٹس چارلز ہیوز کی، جنہوں نے ایف ڈی آر جو ڈیلانو روزویلٹ تھے ان کو چیلنج کیا 1940s میں، جب وہ نیو ڈیل ایرا کی لیجسلیشن وہ قانون سازی کرتے تھے، سپریم کورٹ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتی تھی. تو پریزیڈنٹ روزویلٹ نے انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ تم ایسی یہ جو لیگل چیزیں کر رہے ہو میں اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گا، تو تم کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا، چیف جسٹس نے یہ میسج دیا پریزیڈنٹ کو کہ آپ میرا کام ہے قانون کو انٹرپریٹ کرنا، آگے یہ امریکن قوم جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کروائے. وہاں پہ ویسے فرق کیا، یہ لوگ چلا تو رہے ہیں اس کو بار بار، یہ واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے. وہاں پر بھی بیسک اس آرگومنٹ کی ویکنس یہ ہے کہ امریکہ کے سپریم کورٹ کو اور امریکہ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتا، جبکہ پاکستان میں سپریم کورٹ کو بھی اٹھا کے باہر جو ہے وہ پھینکا جا سکتا ہے. یہ ایک اس آرگومنٹ کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. بٹ موونگ ٹو دس پولیٹیکل نیگوسیشن تھنگ جو کہ چیف جسٹس چاہ رہے ہیں، جو فرائیڈے کو انہوں نے یہ انڈیا دیا تھا،
اس پولیٹیکل نیگوسیشن کا، جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں تھوڑی سی ہلچل مچی ہوئی ہے، جب تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ایسی نیگوسیشن میں اگر الیکشن کی بات ہو تو بیٹھنے کو تیار ہیں. اس پہ پی ایم ایل این نے یہ نتیجہ نکالا کہ عمران خان شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، مولانا کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور فوری طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور عمران خان کو اب پریشر آیا ہے، وہ اسٹک ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، چونکہ اس کو اپنی ناکامی کا احساس ہے، تو وہ اب سیدھا ہو گیا. اب جب یہ پتا چلا ہے کہ عمران خان کی مزید کلیریفیکیشن آئی ہے کہ وہ نہیں ان کی پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی بھی ٹاپ لیڈرشپ کو یہ صورتحال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب یہ نیگوسیشن ہوتی ہے جو چیف جسٹس چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل حل نکالو اور سارے الیکشن ایک وقت میں کرا دو، تو ایسے الیکشن اگر وہ کہہ تو رہے ہیں میکسیملس پوزیشن ہے کہ اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے، تو شاید ایک حل جو ہے، جیسے پی ایم ایل این کے سورسز کا کہنا ہے کہ ایک حل نکل سکتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اگست میں بھی ہو سکتے ہیں. کیا کوئی چیز ڈیسائیڈڈ ہے؟ کوئی بھی چیز ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. جو اب دن شروع ہوگا، اس دن کے اندر کیا ڈائنامکس ہوں گے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ اگر تو سپریم کورٹ جو نیگوسیشن کروانا چاہ رہی ہے پولیٹیکل، اس کا کوئی حل نکل سکے تو پھر تو then they lived happily ever after, like the Cinderella story. اور چیف جسٹس بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیمبرج یا کولمبیا یونیورسٹی کے اندر کوئی پروفیسر بن کے کلاس لے سکتے ہیں. یہاں پر یہ رول آف آنر میں ان کا نام تو خیر آ ہی جائے گا. But all that remains to be seen. Let's see what happens in the next 12 hours.